बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताब शिफा को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं बाब सौम। इस बाब में वो सही और मशहूर अहादीस पेश की जाएंगी जिनसे ये साफ़ तौर पर वाज़ेह हो रहा है कि बारगाह खुदाबंदी में सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कद्र व मंज़लत क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दो जहानों की किन किन बुजुर्गियों के साथ मखसूस फरमाया गया है। बारगाह खुदाबंदी में हुजूर का मकाम। तर्जुमा। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे मुअज़्ज़ज़ बशर और औलाद आदम के सरदार हैं। आप अल्लाह ताला के नज़दीक सब इंसानों से अफजल हैं। आपका मर्तबा उन सब से बुलंद है और खुदा के सबसे करीब हैं। जानना चाहिए कि इस बारे में जो अहादीस वारिद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिन से हमने सही और मशहूर हदीसें ही पेश की हैं और जिन मायनी में वो वारिद हैं उनके लिहाज से हमने उन्हें 12 फसलों में तकसीम कर दिया है। फसल नंबर 1, शान मुस्तफ़वी। इस फसल में सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उल्वे मरतबत, मुकाम इस्तिस्फ़ा, रिफ़त शान, अफजलियत, औलाद आदम की सरदारी और आपके दुनियावी मरातब जलीला के बयान पर जो अखबार व अहादीस मुश्तमिल हैं वो पेश की जाएंगी। नीज़ जिनमें आपकी ज़ात बाबरक़ात के खसाइस और आपके इसम मुबारक की बरकतों का जिक्र है उनमें से बास पेश की जाएंगी। क़ाज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन अहमद अल-अदल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी संद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूक को 2 हिस्सों में तकसीम किया और मुझे अच्छी किस्म में रखा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि एक गिरोह असहाबुल यमीन का है और दूसरा असहाबुल शमाल का। बस मैं असहाबुल यमीन से हूँ और उनमें सबसे बेहतर हूँ। फिर उन दोनों के 3-3 हिस्से किए और मुझे तीसरे बेहतर हिस्से में रखा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनमें से एक हिस्सा असहाबुल यमना है, दूसरा असहाबुल मशमा और तीसरा अस्साबिकून का है। मैं अस्साबिकीन में से हूँ और उनमें भी सबसे बेहतर। फिर इन तीनों के कबीले बनाए तो मुझे सबसे बेहतर कबीले में रखा, जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है। तर्जुमा। तो मैं औलाद आदम में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे मुत्तकी और सबसे मुअज़्ज़ज़ हूँ और ये फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता। फिर कबाइल के घर बनाए और मुझे बेहतर घर में रखा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तखिरकुम तत्खीरा। हज़रत अबू सलमा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बारगाह रिसालत माब में यूँ अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह, आपको नबूवत कब मरहमत फरमाई गई? फरमाया, जब आदम रूह और बदन के दरमियान थे। हज़रत वातला बिन अस्कर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से बनी कनाना को, बनी कनाना से कुरैश को, उनसे बनी हाशिम को और बनी हाशिम से मुझे मुंतखब फरमा दिया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद से अल्लाह ताला के नज़दीक मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ हूँ और ये फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता, यानी तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वाली रिवायत में है कि मैं जुमला अवलीन व आखरीन से ज़्यादा बुज़ुर्ग हूँ और ये फ़ख्रिया नहीं कहता। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमारी बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह, मैंने ज़मीन के गोशे गोशे को छान मारा लेकिन आपसे अफजल किसी को नहीं देखा और बनी हाशिम से बेहतर किसी कबीले को ना पाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि शब मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब बुराक पेश किया गया और आपने उस पर सवार होने का अज़म फरमाया तो बुराक खुशी से उछलने लगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बुराक, तो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसी हरकतें कर रहा है? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि जो तेरी पीठ पर सवार होने लगे हैं बारगाह खुदाबंदी में उनसे बढ़कर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम और कोई नहीं है। बुराक ये सुनकर मारे नदामत के सीना पसीना हो गया।
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں زمین پر اتارا اور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں کشتی کے اندر رکھا، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھا جب انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح ہر دور کے اندر مجھے مبارک پشتوں سے مبارک ارحام کی جانب منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کریمین کے گھر جلوہ افروز ہوا جو بدکاری کے نزدیک بھی نہیں پٹکے تھے۔ اس مضمون کو آپ کے امّ محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اپنے اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانپ رہے تھے، اس وقت سے پہلے آپ مسرت و شادمانی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے، پھر ان کے ساتھ آپ بھی زمین پر تشریف لے آئے، حالانکہ آپ نہ تو قبل ازیں بشر تھے اور نہ انسان کی بنیاد کے مانند آپ مضغہ اور الگ رہے تھے۔ ظہور بشریت کے بعد آپ نطفہ کی شکل میں محفوظ مقامات کے اندر سوار کے مانند متمکن رہے، گھوڑے کو لگام لگا کر تیار رکھا ہوا تھا جس سے اگلی منزل پر پہنچتے اور پچھلی روپوش ہو جاتی۔ آپ اسلاف سے ارحام کی جانب منتقل ہوتے رہے، جب ایک دور گزرتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ آپ کا ہر مسکن محفوظ تھا کہ خندقوں اور بلند چٹانوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن آپ ان مقامات میں بھی اس کائنات کی زبان بن کر رہے۔ جب آپ رونق افزائے دہر ہوئے تو تشریف آوری کے باعث زمین پر نور ہو گئی اور فضائیں جگمگا اٹھیں۔ ہم آپ کی ضیاء پاشی اور نورانیت کے صدقے ہی تو راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔ حضرت ابو ذر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں مرحمت فرمائی گئی ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو مرحمت نہیں فرمائی گئیں، یعنی 1 ماہ کی مسافت سے دشمن پر روب طاری ہو جانے کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی، تمام زمین نماز پڑھنے کی خاطر میرے لیے پاک ٹھہرائی گئی تاکہ میرے امتی کو جہاں موقع میسر آئے وہیں نماز پڑھ لے، میرے لیے مال غنیمت حلال فرما دیا گیا، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے غنائم حلال نہیں فرمائے گئے، میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے شفاعت کا اذن دے دیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں اس کی جگہ یہ ہے کہ جو مانگو گے ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھ پر امت پیش کی گئی تو کوئی فرمانبردار اور نافرمان مجھ پر مخفی نہ رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے ہر گورے اور کالے کی جانب مبعوث فرمایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ کالے سے اہل عرب مراد ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر لوگوں کا رنگ گندمی ہوتا ہے، پس وہ سیاہ ہیں، اور گورے سے مراد اجمی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سفیدی اور سیاہی امتوں کے لحاظ سے ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گورے سے انسان اور کالے سے جنات مراد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ روب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی ہے اور مجھے جوامع الکلم مرحمت فرمائے گئے ہیں، اور میں بحالت خواب تھا کہ جب زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں پھر میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے، ختمہ بی النبیون، میرے ساتھ نبیوں کی آمد ختم کر دی گئی۔ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے حوض کوثر پر آگے جانے والا ہوں اور تمہارے اوپر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرمائی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم مجھے یہ ہرگز خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے تو اس چیز کا خطرہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ حاشیہ بھی پڑھ لیتے ہیں یہ والا۔ ختم نبوت کے مسئلے میں وہابیہ نے برٹش گورنمنٹ کے اشارے پر بڑی دھاندلی مچائی۔ حکومت ایک خود ساختہ نبی کھڑا کرنا چاہتی تھی جس کے راستے میں خاتمیت زمانی رکاوٹ تھی۔ آخری نبی کے بعد دوسرا نبی کہاں سے آئے؟ سب سے پہلے حکومت کے اشارے پر مولوی اسماعیل دہلوی المقتول 1246-1831 عیسوی نے امکان نظیر کا فتنہ کھڑا کر دیا اور تفویہ الایمان میں صاف لکھ دیا کہ حضور جیسے کروڑوں نبی پیدا ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے بعد میاں نذیر حسین دہلوی المتوفی 1320 ہجری 1902 عیسوی، مولوی امیر احمد سہسوانی المتوفی 1306 ہجری اور مولوی محمد قاسم نانوتی المتوفی 1297 نے اس فتنے کو آگے بڑھاتے ہوئے شش مثل کا عقیدہ ایجاد کر دیا کہ حضور کے زمانے میں آپ کے ہم نام اور ہم پلہ 6 نبی اور موجود تھے۔ اس موضوع پر شیخو پورہ ضلع بدیانیوں میں مولانا عبدالقادر بدیاونی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1319 ہجری 1901 عیسوی اور مولوی امیر احمد سہسوانی کے مابین مناظرہ ہوا تھا۔
جس کے مجموعے کو وہابیہ نے مناظرہ احمدیہ کے نام سے اگلے سال 1279 میں کانپور سے حسب منشا شائع کر کے اس فتنے کو خوب خوا دی۔ اس کے بعد مولوی احمد حسن نانوتوی المتوفی 1312 ہجری کے سوال پر مولوی محمد قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا صاف انکار کر دیا اور صاف لکھ دیا، غرض اختتام اگر بائیں معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکہ اگر بالغرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، بلکہ اگر بالغرض بعد زمانہ نبوی سلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اور کتاب کی ابتدا میں ہی یہ لکھ دیا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلحاظ زمانہ آخری نبی ماننا ان عوام کا کام ہے جو اہل فہم نہیں ہیں، کیونکہ اس عقیدے سے خدا کو زیادہ گو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب نقصان قدر کا احتمال اور قرآن کریم کو بے ربط ملنا لازم آتا ہے۔ موصوف کا یہ رسالہ تحذیر الناس پہلی مرتبہ 1290 ہجری میں شائع ہوا۔ موصوف نے بڑی محنت سے انگریزوں کی مشکل آسان تو کر دی اور دجالوں کے لیے نبوت کا دروازہ کھول دیا، لیکن خود اس کاوش سے کما حقہ استفادہ نہ کر سکے۔ ابھی یہی دیکھ رہے تھے کہ مخالفت کا جوش ٹھنڈا ہو تو نبوت کا دعویٰ کر دیا جائے، لیکن قضا کے تیر نے مہلت نہ دی اور اس اثر کو دل میں لیے 1297 ہجری کو راہی ملک عدم ہوئے۔ جب نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے والے بالاکوٹ، دہلی، سسوان اور ناندوتا میں پیوند خاک ہو گئے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ان کے مشن کی تکمیل کرتے ہوئے 1319 ہجری یعنی 1901 عیسوی میں کھل کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہماری کتاب کھلا خط ان مباحث پر تحقیقات کا منہ سے بولتا شاہکار اور حقیقت کا بے مثل اظہار ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب ہم دوبارہ کتاب کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ تو حاشیہ تھا۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امی نبی ہوں، مجھے جوامع الکلم اور خواتم الکلم مرحمت فرمائے گئے، اور میں خازنین دوزخ و حاملین عرش کو جانتا ہوں۔ یہ بھی انہی سے روایت ہے کہ میں قیامت سے پہلے ہوں۔ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باری تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے حبیب جو چاہو مجھ سے مانگو۔ میں عرض گزار ہوا کہ اے رب مانگوں تو کیا مانگوں، جبکہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو ان کے بعد کسی کو مرحمت نہیں فرمائی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے حبیب، ترجمہ، میں نے جو تمہیں مرحمت فرمایا ہے وہ ان سب سے بہتر ہے۔ میں نے تمہیں کوثر عطا کیا اور تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، جس کی منانی پتہ نہیں، یہ لفظ تھوڑا سا مکس ہوا ہے، فضاؤں میں سنی جاتی ہے، اور زمین کو تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے پاک قرار دیا اور تمہاری خاطر تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے اور تمہیں بخشوانے والا بنایا، اور قبل ازیں میں نے ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا، اور تمہاری امت کے دلوں کو صحیفے بنایا اور حق کے شفاعت کو تمہارے لیے اٹھا رکھا تھا، جبکہ یہ حق کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں رکھا گیا۔ دوسری حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ تمہاری امت کے جو اشخاص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان کی تعداد 70,000 ہوگی، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے، ان میں سے کسی کا حساب نہیں لیا جائے گا، اور مجھ پر یہ کرم بھی فرمایا ہے کہ میری امت قحط سالی سے نہیں مرے گی اور نہ کبھی مغلوب ہوگی۔ مجھے نصرت، عزت اور رعب عطا فرمایا گیا ہے جو 1 ماہ کی مسافت تک اثر انداز ہے۔ میرے لیے اور میری امت کے لیے غنائم کو حلال فرمایا گیا ہے، اور ہم سے پہلے لوگوں پر جو سختی فرمائی گئی ہے وہ ہم سے اٹھا لی گئی ہے، اور ہمارے اوپر دین میں تنگی نہیں رکھی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اتنے ہی معجزے عطا ہوئے جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن مجھے جو معجزہ عطا ہوا ہے وہ وہی قرآن کریم ہے، بس مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز میرے پیروکار تمام انبیاء سے زیادہ ہوں گے۔ محققین حضرات کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک آپ کا یہ معجزہ بھی رہے گا۔ دیگر انبیاء کرام کے معجزے وقتی تھے، بعد میں ان کی کوئی نشانی بھی نظر نہیں آئی، صرف اسی وقت کے لوگوں نے انہیں دیکھا، لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک موجود رہے گا، اور ہر کوئی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔
یہ دیگر انبیاء کرام کے معجزات کی طرح محض ایک خبر ہو کر نہیں رہ جائے گا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کلام تو بہت طویل ہے جس کا ہم نے خلاصہ پیش کر دیا، لیکن اعجاز قرآن پر پر تفصیل سے بحث معجزات کے باب میں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو 7 نجیب اس کی امت سے عطا فرمائے گئے اور تمہارے نبی کو 14 مرحمت فرمائے، جن میں سے ابو بکر، عمر، ابن مسعود اور عمار بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور سب سے آخری نبی ہوں۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آسمانی مخلوق پر اور جملہ انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے۔ پوچھا گیا کہ آسمان والوں پر فضیلت کس طرح معلوم ہوئی، تو فرمایا کہ اہل آسمان سے باری تعالیٰ نے فرمایا تھا، ترجمہ، اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمکاروں کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے۔ اور میرے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وما ارسلنک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، بشارت دیتا اور ڈر سناتا۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہمیں اپنے متعلق کچھ بتائیے، اور اسی طرح کی روایتیں حضرت ابو ذر، حضرت شداد بن اوس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جن کی دعا کا ذکر باری تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، ترجمہ، اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں، کیونکہ جب میں ان کے شکم مبارک میں جلوہ افروز تھا تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم مبارک سے ایک نور نکلا ہے جس سے سرزمین شام اور بصرہ کے مکانات تک جگمگا اٹھے ہیں۔ میں نے قبیلہ بنی سعد بن بکر میں دودھ پیا۔ اسی دوران جب ایک روز میں اپنے رضائی بھائی کے ہمراہ بکریاں چلا رہا تھا تو 2 شخص آئے جنہوں نے نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور دوسری روایت میں 3 شخص مذکور ہیں۔ ان کے پاس سونے کا ایک طشت تھا جو برف جیسے ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے میرا شکم مبارک چیر دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سینے سے لے کر پیٹ کی جھلی تک چیر دیا اور اندر سے خون کا ایک سیاہ لوتھڑا نکال لیا۔ پھر میرے دل اور پیٹ کو اس برف جیسے پانی سے خوب دھویا۔ پھر انہوں نے ایک چیز پکڑی، دیکھا تو وہ ایسی نورانی مہر تھی جو نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ میرے دل پر رحمت کی مہر لگا دی، جس کے باعث وہ ایمان اور حکمت سے بھرپور ہو گیا۔ پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ دوسرے شخص نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا تو وہ اس طرح مل گیا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کا دل بہت مضبوط ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں جو کائنات کا مشاہدہ کرتی ہیں، اور 2 کان ہیں جو دور و نزدیک سے برابر سنتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ امت کے 10 افراد کے ساتھ ان کا وزن کریں۔ وزن کیا تو میں بھاری نکلا۔ پھر کہا 100 کے ساتھ وزن کرتے ہیں۔ وزن کیا تو میں ان سے بھاری نکلا۔ پھر کہا کہ اگر 1000 کے ساتھ وزن کرتے ہیں۔ وزن کیا تو میں ان سے بھی بھاری نکلا۔ تو ایک اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اب وزن کرنا چھوڑیے، انہیں ساری امت کے ساتھ بھی تولا جائے گا تو یہی بھاری نکلیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ پھر انہوں نے باری باری اپنے سینے سے لگایا اور میری آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر کہنے لگے، اے حبیب، گھبرائیے نہیں، آپ کو یہ جان کر دلی مسرت ہوگی کہ جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے وہ مکمل خیر خواہی ہے۔ اس حدیث کے باقی حصے میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں نے بارگاہ رسالت مآب میں یہ بھی عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماشاء اللہ کس قدر بزرگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ فرشتے میرے پاس سے چلے گئے تو یہ تمام واقعہ اس طرح میرے پیش نظر تھا جیسے میں ان کے سارے کام کا معائنہ کرتا رہا تھا۔ امام ابو محمد مکی اور فقی ابو العلیث
سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام لغزش واقع ہو جانے کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرضگزار ہوئے کہ اے اللہ مجھے بحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاف فرما دے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میری خطا بخش دے اور توبہ قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے استفسار فرمایا کہ اے آدم تو مقام محمد سے کس طرح روشناس ہوئے؟ عرضگزار ہوئے کہ میں نے جنت میں ہر جگہ پر یہی لکھا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے دیکھنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب بندوں سے معزز و مکرم ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جنت میں ہر جگہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ محمد عبدی و رسولی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور ان کی لغزش کو معاف کر دیا گیا۔ اس کی حکایت کرنے والے دونوں حضرات کے نزدیک فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ کی تعویل یہی قول ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں یوں عرضگزار ہوئے تھے کہ اے پروردگار میں نے پیدا ہوتے ہی جب عرش کی جانب دیکھا تو اس پر لکھا ہوا پایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ تیری بارگاہ میں جو رتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں، کیونکہ ان کے نام نامی و اسم گرامی کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب وہی فرمائی کہ آدم مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم وہ اگرچہ تمہاری اولاد سے ہیں اور تمہاری تمام انبیاء سے آخر میں ہوں گے، لیکن اس محبوب کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی کنیت ابو محمد رکھ چھوڑی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی کنیت ابو البشر ہے۔ سریح بن یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ہر اس گھر میں حاضری دیتے ہیں جس میں محمد یا احمد نام کا کوئی آدمی رہتا ہو۔ ان فرشتوں کی عبادت یہی ہے۔ قاضی ابن قانع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابی الحمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو میں نے عرش الہی پر لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتہ بعیل، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں جن کی علی کے ذریعے میں نے مدد فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وکانہ تختہ کنز لہما کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس شخص پر تعجب ہے جو تقدیر پر یقین رکھتا ہو اور پھر مشقت اٹھائے، اور اس شخص پر بھی تعجب ہے جو دوزخ پر یقین رکھے اور اس کے باوجود اسے ہنسی آئے، نیز اس شخص پر بھی تعجب ہے جو زمانے کی گردش اور دنیا داروں کی ہیرا پھیری کو دیکھ کر پھر ان پر اعتبار کرتا ہے، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد میرے بندے اور رسول ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کے ہر دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص اس کا قائل ہو گیا میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ بعض حضرات سے مذکور ہے کہ پرانے پتھروں پر محمد تقی مصلح و سید آمین لکھا ہوا پایا گیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرہیزگار ہیں، اصلاح کرنے والے اور امانت دار سردار ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ شنتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ خراساں کے علاقے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے ایک بازو پر لا الہ اور دوسرے بازو پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ مورخین حضرات بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور بھارت میں ایک ایسا پھول ہے جس کا رنگ سرخ ہے لیکن سفید قدرتی رنگ میں اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 148 ہجری نے اپنے والد محترم امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 114 ہجری سے روایت کی ہے کہ قیامت کے روز ایک منادی ندا کرے گا کہ اے لوگو، تم میں سے جس کا نام محمد یا احمد ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اس حکم سے اللہ تعالیٰ کا مقصد اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی عظمت و کرامت دکھانا ہے۔ ابن قاسم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب السما میں اور ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع میں آرام اور مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سے حکایت کی ہے کہ میں نے اہل مکہ مکرمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر میں محمد نامی کوئی شخص رہتا ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے اور انہیں وافر روزی دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں آخر تمہارا نقصان کیا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک دو بلکہ 3 محمد ہوں، یعنی اس نام کے کئی آدمی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو ان میں سے قلب مصطفیٰ کو اپنے لیے مخصوص فرما لیا اور انہیں خلعت رسالت سے مزین کر کے مبعوث فرمایا۔ حضرت نقاش علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ، اور تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو اعزا دو اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں یعنی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے اور خطاب فرمایا کہ اے مسلمانوں،
اللہ رب العزت نے مجھے تم پر واضح فضیلت دی ہے اور میری ازواج مطہرات کو تمہاری بیویوں پر فضیلت دی ہے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔